In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khawateen o Hazrat, as you know, we started series lecture in Usul al-Fiqh, and we discussed in the previous lecture sabab and its types and its hukam. What is the hukam of sabab and what is definition of sabab? डिस्कस कर चुके हैं कि हुक्मुल वज़ई में सबब हुक्मुल वज़ई के एक किस्म है, और फिर इसके फर्दर कुछ शर्त और कुछ शुरूत हमने बयान किए थे, और हमने हुक्मुल वज़ई को भी पिछले लेक्चरों से डिस्कस करते आ रहे हैं. टुडेस टॉपिक इज अबाउट शर्त. व्हाट इज शर्त एंड व्हाट इज मशरूत. हुक्मुल वज़ई वो हुक्म होता है जिसमें शारिह यानी लॉ मेकर अल्लाह एंड रसूल क्या करता है, किसी चीज को दूसरे के लिए शर्त बनाता है या सबब बनाता है या उसके लिए मानिया बनाता है. वो डायरेक्टली हुक्म नहीं होता. तो शर्त क्या चीज है? अव्वलन तारीफ शर्त मा वतवक्कफ़ अलैहि वजूदु शैइ वलैस जुज़अम मिन्हु. शर्त वो है जिस पर किसी चीज का वजूद व तवक्कफ़ा वाकिफ हो, जिस पर किसी चीज का वजूद वाकिफ हो, वलैस जुज़अम मिन्हु, और शर्त या और कंडीशन क्या है कि वो इसका जुज न हो. क्या मतलब है? मसलन नमाज के लिए वजू करना नमाज के लिए शर्त है, लेकिन वजू करने से नमाज अदा नहीं होगी. नमाज पढ़ने से सलात की उजूबियत अदा हो जाएगी. तो इसलिए हम कहते हैं कि वजू करना शर्त है लेकिन ये जुज नहीं है. वजू करना शर्त है लेकिन हुक्म का जुज नहीं है. देखिए दूसरी मिसाल आप देखिए, गवाहों को लाना निकाह के वक़्त शर्त है, लेकिन गवाह से तो निकाह नहीं हो जाता. यानी गवाह आप हजारों गवाहों को ढूंढ दे, आपकी निकाह हो जाएगी नहीं. जब तक प्रॉपर प्रोसीजर लड़की वगैरह ये सब चीज ना हो तो निकाह किससे करेंगे? तो असल पता चला कि निकाह में गवाह जो है वो शर्त है, लेकिन ये निकाह का जुज़ नहीं है. बिल्कुल इसी तरह वजू जो है वो शर्त है, लेकिन नमाज का वजू करने से नमाज अदा नहीं होगा, बल्कि अदा तब होगा जब आप उसकी अदा करेंगे, तो वजूबियत तब अदा होगी. बस सेम यही बातें इन्होंने अरबी में कही है. अब देखें, फहुव वस्फुन, ये एक सिफत है, खारिजुन अन माहियतिल मशरूती. मशरूत क्या है? यानी जो चीज जिसके लिए शर्त है, और जो चीज शर्त है उसको शर्त कहते हैं. यानी शर्त तो जिसके लिए शर्त है वो उसको मशरूत कहते हैं. इसमें मफरूल है, यानी सलात मशरूत है. यल्ज़िम मिन अदमिही अदमुल मशरूती, जबकि यह अदम होगा. अगर ये न हो, शर्त न हो तो मशरूत भी नहीं होगा. वजू न हो तो नमाज भी नहीं होगा. गवाह न हो तो निकाह भी नहीं होगा. ठीक हो गया. का हुजूर शाहिदैन की हुजूर यानी दो गवाहों को लाना क्या है? फइन्नहु शर्तुन फी सिह्हतिन निकाह, ये निकाह में शर्त है. लिअन्नहु वस्फुन यतवक्कफु अलैहि वजूदन शरअन, वजूद ज़वाज शरअन, इस पर ज़िवाज निकाह की वजूद कायम है. वलैसा हुजूर शाहिदैन जुज़अम मिन माहियत ज़िवाजी, लेकिन ये इससे जुज़ नहीं है. वयल्ज़िमु अदमु मिन अदमी हुजूर शाहिदीन अदम सिहत ज़िवाजी, और क्या होता है अगर ये न हो तो ज़िवाज की जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं होगी. वलाकिन ला यल्ज़िमु मिन हुजूरिहिमा वजूद ज़िवाजी, और इसके होने से ज़िवाज का वजूद नहीं आता, लेकिन अगर ये ना हो तो ज़िवाज नहीं होगा. अगर ये हो तो ज़िवाज की शर्त पूरी हो गई, ज़िवाज की वजूद में नहीं आई. सिंपल माना है. वजू है तो नमाज के लिए आप एलिजिबल है कि आप नमाज पढ़ सके. वजू ही नहीं है तो शर्त नहीं है, तो मशरूत कहाँ से आएगा? तो यही सेम मसला है. वह तोहारत शर्तुन फी सिह्हति सलात, और तोहारत यानी नमाज यानी तोहारत पाकी शर्त है फी सिह्हति सलात, सिहत सलात में. लिअन्नहा वस्फुन, क्योंकि ये एक वसफ है. क्या है? वसफ है. यतवक्कफ़ु अलैहि वजूद सलात शरअन, जिस पर तवक्कुफ क्या है? वजूद सलात में शरअन. वलैसा तोहारतु जुज़अम मिन सलात, ये तोहारत क्या है? जुज नहीं है सलात में से. वलाकिन यल्ज़िमु मिन अदमिहा अदमु सलात शरअन, हाँ अगर ये न हो, अदम इसकी हो, अदम तोहारत हो, अदम वजू हो, तो फिर नमाज नहीं होगी. वला यल्ज़िमु मिन वजूदिहा वजूदन, और ये हो
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز ادا ہو گئی اور نماز گئی، بلکہ یہ شرط ہے نماز کے وجود کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ خود وجود نہیں ہے، سمپل معنی خود وجود نہیں ہے۔ سبب میں کیا تھا؟ اس لیٹس کمپیئر اٹ ٹو وتھ سبب۔ سبب میں کیا تھا؟ رمضان کا مہینہ آ گیا تو یہ خود وجود لے کے آیا اپنے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ آ گیا تو وجود لے کے آیا، اور کیا بنا اس کا؟ ساتھ میں روزے فرض ہو گئے۔ لیکن شرطوں میں یہ نہیں ہے، شرط میں یہ ہے کہ اس کو دوسرے کے لیے ایک کڑی ہے، کنڈیشن ہے جسٹ، ٹھیک ہو گیا؟ اب نیچے آئیے، نیچے کیا ہے؟ والعلم بما حللت، اچھا یہ بات ہے، یہ تو سمپل ہے۔ شرط اچھا پس شرط اذن، شرط جو ہے امر خارج عن ماہیت المشروطی، جو ماہیت المشروط ہے، مشروط کا جو ماہیت ہے، اس کا جو وجود ہے، یہ اس سے باہر ہے۔ یہ میں بار بار بتا رہا ہوں، لیس جزءا، یہ اس میں سے کوئی جز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جز نہیں ہے، یہ باہر کی چیز ہے۔ اچھا ولکنہ یلزم من عدم عدوم المشروطی، لیکن کیا ہوگا کہ اس کی نہ ہونے سے مشروط نہیں ہوگی، اور اس کی ہونے سے مشروط وجود میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کے لیے ایک کنڈیشن بنے گا۔ ویخالف الشرط السبب فی ان السبب ما یلزم من وجودہ وجود المسبب، سبب میں یہ فرق ہے کہ اس کے ساتھ مسبب کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے وجود ہے۔ کس طرح؟ فالدلوک سبب لوجود الصلاۃ الظہر، جب زوال ہوگا تو صلاۃ ظہر فرض ہو جائے گا، یہ اس کے لیے سبب ہے۔ لأنہ یلزم من وجود الدلوک وجوب الظہر، کیونکہ جب تک یہ زوال ہوگا تو ظہر کی نماز، زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر یہ کنڈیشن سبب ختم ہو گیا تو کیا ختم ہو گیا؟ وجوب بھی ختم ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا تو روزے بھی گزر گئے۔ لیکن شرط میں یہ ہے کہ جب شرط پوری ہو جائے تو مشروط کرے گا، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جب شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہوگا، اس کے عدم پر وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ دیکھو سبب جو تھے، سبب وہ اپنے ساتھ وجود بھی رکھتا ہے اور عدم بھی رکھتا ہے، اس کے ہونے سے وہ حکم ہو جاتا ہے، اور نہ ہونے سے وہ حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ اس کے ہونے سے تو حکم کے لیے ایک سٹیپ بن جاتا ہے، اس کے لیے کنڈیشن ہے، مثلا وضو ہے نماز کے لیے، لیکن وہ اس حکم کے لیے جز نہیں ہے، اس حکم کے باہر سے وہ، جس طرح وضو کسی نے کیا اور اس نے نماز نہیں پڑھا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا نماز ہو گیا، ہم کہتے ہیں نماز کریں گے تو نماز ہو جائے گا، بس یہ سمپل مانیے، سمپل الفاظ میں آ گیا۔ یہ انہوں نے ایک اور مثال بھی دی ہے، السجود داخل فی ماہیت الصلاۃ، یعنی جس طرح سجدہ جو ہے، سجدہ وہ ماہیت الصلاۃ میں کیا ہے؟ یہ نماز کا ایک جز ہے۔ اس طرح آپ کمپیئر کریں تو یہ دوسرا جو ہم نے پڑھ لیا شرط، یہ اس طرح کا جز نہیں ہے۔ اچھا تقسیمات الاقسام الشرط، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرط مکمل للسبب، ایک کو شرط مکمل للمسبب۔ شرط مکمل للسبب وهو الذي يقوي وجوده الحکمت التي اقتضت جعله سببا۔ اچھا یہ وہ شرط ہے جو کہ سبب کو پورا کرتا ہے، سبب کے لیے شرط بنتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، لیکن اس کے لیے سبب یہ ہے کہ کیا ہو کہ آپ مالک، آپ نصاب کے مالک ہو، ملک النصاب آپ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہوگی، یہ سبب ہے۔ پھر سبب کے لیے شرط یہ ہے کہ اس ملک پر 1 سال گزر گیا ہو، ہولان ہول اس کو کہتے ہیں۔ مثلا آج کا دن یہ اب میرے ساتھ اس مہینے میں اتنا نصاب ہے تو اگلے سال کا اس مہینے میں اس دن پر میں اس سے زکوٰۃ ادا کروں گا، اس کو کہتے ہیں ہولان ہول۔ یہ شرط ہے وجوب الزکوٰۃ کے لیے، اور نصاب جو ہے وہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ تو اب دیکھیں یہ شرط کس کے لیے بن رہا ہے؟ سبب کے لیے بن رہا ہے، خود نفس زکوٰۃ کے لیے نہیں بن رہا، یہ سبب کے لیے شرط بن رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو شرط وہ المکمل للسبب وہ ہے جو شرط سبب کے لیے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہی بات ہے کمرور الحول، یعنی حولان حول جو 1 سال کا گزرنا ہے، وَإِنَّهُ شَرْطٌ يَكْمِلُ السَّبَبَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ،
جو کہ وجوبیت زکوٰۃ کی وجوبیت کو کیا کرتا ہے پورا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ملک النصاب اور یہ ملک النصاب ہے اور ان الوجود الحول یقوی الحکمت التي اچھا کہتے ہیں کہ یہ ملک نصاب کا آنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ غنی ہے قرینۃ عن الغنا یہ غنا پر اشارہ ہے اس طرف اشارہ کرتا ہے. دیکھو شرط کی پہلی قسم وہ ہے جو کہ سبب کے لیے بنتی ہے وجود حکم کے لیے نہیں یا وجود ہوتا ہے شارع اس کے لیے نہیں آرڈر کے لیے نہیں بس وہ سبب بنتی شرط بنتا ہے سبب کے لیے. کس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے اس کے لیے سبب یہ ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہو پھر نصاب کے مالک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر 1 سال گزر جائے ہولان ہول ہو جائے مرور الحول ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں شرط للسبب. دوسری مثال دوسری بات آپ دیکھیں اچھا دوسری قسم کون سی ہے الشرط المکمل للمسبب یہ وہ ہے جو کہ مسبب کے لیے کیا بنتا ہے شرط بنتا ہے. مثلا نماز پڑھنا فرض ہے لیکن ظہر کے وقت یا آپ اس کو دیکھیں مغرب کی نماز کو دیکھیں نماز مغرب پڑھنا فرض ہے لیکن کس ٹائم جب اس کا وقت داخل ہو جائے تو یہ وقت کا داخل ہونا اس نماز کے لیے وجوبیت کے لیے سبب ہے. کیا ہے سبب ہے جب سورج ڈھل جائے یہ سبب ہے. اب یہ سبب ہو گیا اور نماز کے اندر عورت کو چھپانا یا سطر چھپانا اور نماز کے لیے وضو کرنا یہ دونوں شرط ہے لیکن یہ مسبب کے لیے ہے سبب کے لیے نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی. دیکھو نماز فرض ہے اس کے لیے سبب یہ ہے کہ اس کا وقت آ جائے تو یہ وقت کا آنا اس کے لیے سبب ہے تو ایک سبب ہو گیا تو جو چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ مسبب ہے. تو جب دلوک الشمس ہوگا یعنی زوال تو اس کے ساتھ ظہر کا نماز ہوگا تو یہ ظہر کو نماز دلوک الشمس کے ساتھ مسبب ہے یعنی اس پر یہ سبب اپلائی ہو جاتا ہے. سبب آ گیا تو مسبب بھی آ گیا. پانی پی لیا تو اس کا مسبب بھی ہوگا. کھانا کھایا تو مسبب. دوائی کھائی تو اس یہ سبب ہے. مرض کا ٹھیک ہو جانا یہ اس کا مسبب ہے. یعنی دلوک شمس ہو گیا اب ظہر کی نماز ہوگی تو یہ مسبب ہے. تو کچھ شرطیں ایسی ہے جو کہ مسبب کو پوری کرتی ہے. اس طرح نماز کے دوران سطر کو چھپانا نماز کے لیے وضو کرنا نماز چونکہ مسبب ہے اور اس کا سبب کیا ہے وقت کا آنا تو ایسی کو مسبب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی تیسری قسم ہے باعتبار واضح له شرط قسمین شرط شرعی شرط جعلی. شرط شرعی وہ ہے جو کہ اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر شارع کی جانب سے لا میکر اللہ اور رسول دونوں صلی اللہ علیہ وسلم لا میکر کی جانب سے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے اوپر شرط بنی ہے کنڈیشن بنی. جس طرح گواہوں کو لانا وضو کرنا یہ شرط ہیں کس کے لیے اوپر سے شارع کی طرف سے لا میکر سے یہ ہے. اور دوسری شرط جعلی یہ وہ شروط ہے جو کہ مکلف یعنی وہ بندہ جو کہ تکلیف یعنی جس پر احکام لاگو ہوتے ہیں نافذ ہوتے ہیں. اس کی میں نے 5-6 کنڈیشن بتائے تھے آپ کو پچھلے لیکچرز میں. مکلف یعنی وہ شخص جو کیپیبل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے احکام لاگو ہوتے ہیں یعنی وہ مسلمان ہو وہ مجنون نہ ہو وہ عاقل ہو یہ ساری باتیں ہیں اس میں. تو ایسے بندے پر یعنی وہ مکلف ہی عضو بنائے. کس طرح بیوی نکاح کے دوران آپ سے مطالبہ کرے کہ میرے لیے گھر بنانا یا یہ چھوڑو بیوی نکاح کے دوران کہیں کہ میرے لیے ابھی مجھے اپنا مہر دے دے تو یہ شرط کس نے بنائی یہ خدا نے تو نہیں بنائی. خدا نے آپ ہمیں صرف یہ کہیں شارع نے لا میں کرنے کہ آپ جسٹ مہر دے دے جب بھی ہو لیکن اب بیوی کہہ رہی کہ مجھے ابھی چاہیے تو یہ اس کا حق ہے آپ دے وہ شرط لگا سکتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں شرط جعلی یعنی وہ شرط جو کہ شارع نے نہیں بلکہ کوئی مکلف یعنی جس پر احکام نافذ ہوتے وہ اس کو بنائے تو اس کو کہتے ہیں شرط جعلی. تو یہ 3 اقسام ہو گئی. اچھا ایٹ دی اینڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں حکم الشرعی. حکم الشرط شرط کا حکم کیا ہے یعنی واٹ از اٹس ویلیو اس کا کیا حکم ہوگا اگر شرط
تو شرط کے لیے بس ایک ہی حکم ہے کہ ما توقف علیہ وجود الشیء ولیس جزءا منہ، کہ اس پر چیز تو توقف کرتا ہے لیکن اس کا جز نہیں ہوتا. بس اس کے معنی سے پتہ چلتا ہے کہ ان الحکم شرط و توقف للمشروط علیہ، کہ جب مشروط، یہ مشروط جو ہے شرط، اس کے مشروط شرط کی توقف پر پڑا ہوا ہے، اس کی سپورٹ پر ہے. اگر شرط نہ ہو تو مشروط نہ ہوگا، وضو نہ ہو تو نماز نہ ہوگا. فلا یوجد الا بوجودہ، اگر یہ نہ ہو تو اس کا وجود نہیں ہوگا. وینتفی بانتفائہ، اور ختم ہو جائے گا اس کے انتفاع کے ساتھ. لانہ لو صح وقوع المشروط بدون شرط لم یکن شرطا. اچھا، اب سمپل انہوں نے فقہا کی ایک جو چند رائے دی ہے. ایک رائے ہے ملک النصاب شرط فی وجوب الزکاة، نصاب تک پہنچنا ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم زکوٰۃ دے دے. سبب ہے، سبب ہے، سبب اور شرط میں فرق کرنا. سبب ہے وہ مرور الحول شرط ہو، اور یہ حول یعنی حول کا پورا ہونا یہ شرط ہے. وہ یجوز تقدیم حال الحول، اور کب کہا کہ نزدیک اگر آپ اس حولان حول سے پہلے بھی اس مہینے سے، مطلب اس مہینے میں آپ پر زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے ادا کرنے، تو آپ اگلے مہینے میں دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ومن حال الیمین. اچھا، کہتے ہیں سمپل معنی حکم یہ ہے شرط کا کہ شرط جو ہے، شرط وہ کبھی کبھی مسبب کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی سبب کے لیے. آپ نے یہ دیکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں یمین، یعنی یمین قسم کو کہتے ہیں. قسم کھانا، قسم اٹھانا سبب ہے کس کے لیے؟ وجوب الکفارہ، کہ اب یہ کفارہ ادا کرے گا. والحنس من فیہا شرطہ، اور شرط یہ ہے کہ یہ سبب، یہ قسم کس چیز پر ہو؟ جھوٹ پر ہو. ویجوز تقدیمہا قبل الحنس ومنہا اچھا، کہتے ہیں کہ قصاص، قتل کا کرنا کس کے لیے سبب ہے؟ قصاص کا. کسی نے قتل کیا تو اس پر قصاص ہوگا. لیکن ظہوق شرط ہے، یعنی مرنا. جس بندے پر مقتول ہے تو اس کا مرنا شرط ہے. تو اب اس کو آپ سمجھ میں آ جائے گا آپ کی کہ کس طرح سبب اور شرط کو ڈپریشیٹ کرنا ہے. سو گائز، دس واز آور لیکچر اباؤٹ شرط ان مشروط. So go through this topic. If you have any question, query, you can ask in the comment section. See you in next lecture. Just read and learn. Thank you.